फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जो आयत मुबारका हमने तिलावत की है ये सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 152, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा ज़िक्र करो, मुझे याद करो। अज़्कुरकुम, तो मैं तुम्हें याद करूँगा। वश्कुरूली, मेरे शुक्रगुज़ार बनो, मेरा शुक्रिया अदा करो। वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री मत करो। इस आया मुबारका में एक तो ज़िक्र का हुक्म है, दूसरा शुक्र का हुक्म है। अब ज़िक्र क्या है? उमूमन हम समझते हैं शायद सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ही ज़िक्र है, या अल्लाह अल्लाह करना ज़िक्र है। ज़िक्र ये है, यकीनन है, लेकिन ज़िक्र का मफ़हूम बहुत वसी है। सबसे पहले ज़िक्र में नमाज आती है। जो हम नमाज पढ़ते हैं ये भी ज़िक्रुल्लाह की हसीन और अव्वलीन शक्ल है। यानी जो आदमी नमाज पढ़ रहा होता है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही मशगूल होता है। दूसरा, अगर कोई आदमी अपने माँ बाप की खिदमत में मसरूफ़ होता है तो वो भी ज़ाकिरीन में शुमार होता है, ज़िक्र में ही मसरूफ़ होता है। अब माँ बाप की खिदमत के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। अगर उनका कोई काम है, अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो उसको महज ये बंदा न समझे कि मैं एक दुनिया का काम कर रहा हूँ। फरमाया कि ये महज दुनिया का कोई काम नहीं है, ये भी अल्लाह के ज़िक्र में शामिल है। उसके साथ साथ अगर कोई इल्म की तालीम की महफिल जारी है जिसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, या किसी मसले पर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो ये न समझा जाए कि ये महज को डिस्कस हो रही है। फरमाया ये भी महफिल ज़िक्र ही में है, शामिल है। अगर आदमी बग़ैर ज़ुबान को हरकत दिए किसी अल्लाह के नेक बंदे की मजलिस में बैठा है, उसकी मजलिस में सिर्फ महज बैठना, ज़ुबान को खामोश रखना और सिर्फ बैठना भी ज़िक्र में शामिल है। यानी बंदा ये समझे कि मैं अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ हूँ। कुरान मजीद की तिलावत ये ज़िक्रुल्लाह की, अल्लाह के ज़िक्र की आला शक्ल है। अगर बंदा कुरान मजीद सुन रहा है तो वो ज़िक्र में मसरूफ़ है, पढ़ रहा है तो भी ज़िक्र में मसरूफ़ है। इसी तरीके से अज़ान है, अगर बंदा कह रहा है तो भी ज़िक्र में मसरूफ़ है, अगर सुन रहा है तो भी ज़िक्र में मसरूफ़ है। अगर कोई आदमी किसी जगह पर बैठकर उसका आंखें उसकी बंद हैं या खुली हैं लेकिन ज़ुबान बेशक बंद है, लेकिन वो सोच रहा है अल्लाह तबारक व ताला की तख्लीक के बारे में, इस कायनात के बारे में कि अल्लाह ताला ने इसको किस तरह बना दिया है और किस तरह इसके मौसम उसकी उस क़ुव्वत से बदल रहे हैं, किस तरीके से वो लोगों को रिज़्क़ मुहैया कर रहा है, तो इसका सोचना भी ये ज़िक्र और फ़िक्र में शामिल है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला के अस्माए गिरामी, किसी भी नाम को जब इंसान ज़ुबान पर लाता है वो भी ज़िक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अगर आप और हम दरूद पाक पढ़ रहे हैं, दरूद व सलाम पेश कर रहे हैं, तो ये भी ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह की ज़िक्र की हसीन शक्ल है। और इन सब का नतीजा क्या है? अज़्कुरकुम। इन सब का नतीजा ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उन अपने बंदों को अपनी आला महफिल में जो उसकी शान के लायक है
اس میں ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے ذکر کی کوئی اتنی بڑی قیمت نہیں، اصل قیمت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ذکر کر رہا ہے، اس کی یاد فرما رہا ہے۔ یہ بندے کی معراج ہے، بندے کی عظمت کی معراج ہے اگر اللہ تعالیٰ بندے کو یاد فرمائے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی، عورت تھی، وہ کسی کی خادمہ تھی، لونڈی تھی، زر خرید، پیسوں سے خریدے جاتے تھے انسان، وہ بھی خریدی گئی پیسوں سے، سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی، کام کرتی، جو اس کے گھر کا کام کاج اس کے ذمے ہوتا وہ کرتی، شام کو جب تھک کر چور چور ہو جاتی تھوڑی دیر آرام کرتی، اس کے بعد جب اس کا مالک، اس کے گھر والے مالک کے سو جاتے تو وہ اپنا پھٹا کٹا مسلح اٹھا کر اپنے اسی جھونپڑے میں ڈالتی اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی، اور دعا جب وہ مانگتی تو وہ کہا کرتی کہ اے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو مجھ سے ہے۔ اب یہ ہر دعا میں وہ یہی لفظ دہراتی، تو اس کا مالک جو تھا ایک دن اس نے کہا کہ جس وقت ہم لوگ سو جاتے ہیں تو اس کمرے سے، اجرے سے آواز آتی ہے، دیکھوں تو صحیح یہ کیا کوئی سازشیں کرتی رہتی ہے، کیا کرتی ہے یہاں؟ تو اس نے جس وقت آ کے رات کو دیکھا جھروکے سے تو پہلے تو وہ سجدے میں پڑی رہی، جب اس اٹھی تو اس نے جب دعا مانگی تو بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی، اور اس نے بار بار یہ جملہ دہرایا کہ اے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو مجھ سے ہے۔ تو اس آدمی سے رہا نہ گیا، سمجھدار تھا، اس نے اس کے دروازے کو کھولا یا پردہ ہٹایا، اس نے کہا کہ یہ پاگلوں کی طرح کیا کہتی جا رہی ہو؟ لگتا ہے کہ نیند میں تم دعا مانگ رہی ہو، تم سے لفظ صحیح ادا نہیں ہو رہے، تم یہ کیا کہہ رہی ہو اس بے نیاز کو کہ اے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے ہے؟ اور دیوانی یہ نہیں کہے، بلکہ کہے کہ اے اللہ تجھے اس محبت کی قسم جو مجھے تجھ سے ہے۔ اس نے کہا کہ میرے مالک میں نیند میں نہیں، میں بیداری میں دعا کر رہی ہوں، بے ہوش نہیں ہوش میں ہوں، اور میں غلط بھی نہیں کہہ رہی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اس نے کہا اگر تو ٹھیک کہہ رہی ہے تو مجھے سمجھا۔ اس نے کہا کہ میرے مالک دیکھو، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، سارا دن میں آپ کے گھر کا کام کرتی ہوں، جھاڑو تک دیتی ہوں، جب میں شام کو تھک کے چور چور ہو جاتی ہوں تو مجھے نیند آ کے دبوچ لیتی ہے، لیکن اس کو مجھ سے محبت ہے، وہ مجھے اٹھا دیتا ہے اور اٹھا کے اپنے سامنے بٹھا دیتا ہے، پھر وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ بھی تو سو جاتے ہیں، میں بھی سوئی ہوئی ہوتی، تو یہ اس کو مجھ سے محبت ہی تو ہے کہ وہ مجھے بٹھاتا ہے، پھر میں اس سے باتیں کرتی ہوں، تو اس لیے میں اس کو اسی محبت کا واسطہ دے رہی ہوں جو اس کو مجھ سے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نیکی کی توفیق دے دے، مثلا آپ کسی کو پانی پلا دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی اسی کی توفیق سے ہے، اگر ہم کسی آدمی کی مدد کر دیتے ہیں یہ بھی اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایون کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کی خدمت اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کے دیے ہوئے ہیں، اس کی خدمت میرے ذمہ فرض ہے، تو فرمایا اس کو بھی ذکر اللہ سمجھو، یہ بھی ذکر میں شامل ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اگر رزق کما کے لا رہے ہو جائز طریقے سے تو یہ ذکر سے باہر نہیں ہے، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کو اجر عطا فرمائے گا کہ وہ سخت سردی ہے، وہ ان کے لیے نکلتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو ہمارے مغربی لوگ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا مخلوق اللہ کی اولاد ہے، ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں عیال کا معنی اولاد نہیں ہوتا، اہل و عیال جو آپ کی زیر نظر، زیر نگرانی، جن جو آپ کے دست نگر ہیں،
جن کا کھانا پینا آپ کے ذمے ہے۔ تو فرمایا مخلوق ساری کی ساری اللہ کا عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، تو جو اللہ کے کنبے کی خیر مانگتا ہے اللہ اس کی خیر فرماتا ہے۔ اب اس اللہ کے کنبے کے اندر صرف میرے بیٹی بیٹے نہیں ہیں، میری آل اولاد نہیں ہے، اللہ کے کنبے میں یہ چڑیاں بھی ہیں، یہ چیونٹیاں بھی۔ اگر کوئی آدمی کسی چڑیا کو کچھ اس نے دانہ ڈال دیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی شامل ہے۔ اس لیے ذکر کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی بندہ اس کے بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے، گھر میں ہو، بازار میں ہو، چلتے ہو، بیٹھتے ہو، بہرحال یاد اسی کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اس کی توفیق نہ ہو تو بندے کی زبان ہلتی نہیں، ہاتھ اٹھتا نہیں، قدم حرکت نہیں کرتے، یہ سارے اسی کے کرم سے ہے۔ ایک حضور علیہ السلام کے تابعی گزرے ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم تھے اور انہی کے شاگرد بھی تھے، ان کا نام تھا ثابت بنانی۔ وہ جو تھے وہ عموماً کہا کرتے تھے کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، اتنی پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے آپ ساتھی ہیں اور آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اللہ یاد کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو پھر وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا فاذکرونی اذکرکم، وہ یاد کرتا ہے تو ہمیں یاد آتی ہے، اگر وہ یاد نہ کرے تو ہماری مجال کیا ہے کہ ہم اسے یاد کر سکیں۔ اس لیے حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے تو بندے کو یاد آتی ہے، وہ نہ یاد کرے تو بندہ اس کو کیسے یاد کر سکتا ہے۔ آگے دوسرا جملہ ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اب شکر کرنا جو ہے یہ مشکل ترین عمل گنا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعنت کا طوق ڈال دیا نا گلے میں، تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اب شیطان جب اکڑ گیا کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے لعنتی بنا دیا، اپنی رحمتوں سے مجھے دور کر دیا، میری ساری زندگی کی نیکیوں کا باغ تو نے اجاڑ دیا اور مجھے وہاں سے بلندی سے اٹھا کر اس پستی میں تو نے ڈال دیا ہے۔ تو لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان بندوں کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ مجھ سے جیسے ہو پائے گا میں ان کو بہکاؤں۔ اور اس نے کہا مجھے تیری قسم کہ میں اس کام میں سستی نہیں کروں گا، ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے لفظ کیا، اس نے کہا من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا، اگر پھر بھی یہ نہیں بہکے گا میں اس کے پیچھے سے آؤں گا، پھر بھی نہیں بہکے گا، ان شمائل ہے، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، پھر میں دائیں سے آؤں گا۔ اس نے آگے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیلنجنگ لفظ کہا وہ یہ تھا، اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے میرے اللہ یہ سب کچھ کریں گے لیکن یہ تیرا شکریہ ادا نہیں کریں گے، میں ان کی زبانوں کو گنگا کر ڈالوں گا، تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ اب یہاں پر صوفیاء کرام جو ہے اس آیت پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر شیطان کوئی عمل اس سے بڑا پاتا تو اس کے بارے میں کہتا، یہ کہتا کہ یا اللہ تو ان کو صابر نہیں پائے گا، یا اللہ تو ان کو فلاں کام کرنے والا۔ اس نے کہا کہ باقی سب کچھ کر سکیں گے لیکن شکر تیرا ادا نہیں کریں گے، اور میں ان کو اسی سے روکوں گا کہ تاکہ تیرا شکریہ ادا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیا ہے؟ وہ بھی اسی کی یاد ہے۔ اگر بندہ اس کی یاد کرتا ہے، اس کو ذکر کرتا ہے تو ظاہر ہے اب یہ بھی بے شک الحمدللہ اگر بندے نے کہا یہ بھی اس کا شکریہ ہے۔ مثلا انسان کو پیٹ بھر روٹی مل گئی، اس نے اس کے بعد کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ یہ ایک مخفف سمجھ لے، الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ ہر حالت میں تیری حمد ہے، ہر حالت میں تیری ثنا ہے، ہر حالت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تیری ہی حمد ہے، تیری تعریف ہے۔ یہ بھی ایک لفظ ہے، لیکن فرمایا
اصل بات تو یہ ہے کہ یہ عشاء کی نماز کی جو بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ جب انسان شام کو کھانا کھا لے تو اب پیٹ بھر کے پھر وہ غفلت کی نیند نہ سو جائے، وہ آ کے اپنے رب کے حضور سجدہ کرے کہ تیرے کرم سے مجھے پیٹ بھر کے کھانا ملا ہے، سو میں سجدہ کر کے تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے رات کو جب سو جاتا ہے آدمی تو فرمایا رات کو سونے والا مرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، قرآن مجید میں ہے اللہ تمہیں ہر رات موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے۔ مرنے والا نہ دیکھ رہا ہوتا ہے، عموماً جو ہے جب غفلت کی نیند ہوتی ہے تو سن بھی نہیں رہا ہوتا ہے، تو فرمایا ہر صبح کو اللہ تمہیں نئی زندگی دیتا ہے۔ تو جب صبح کو تمہیں نئی زندگی ملے، اس نئی زندگی کی شروعات کیا کرو؟ آ کے اس کے سامنے سجدہ کر کے کرو کہ تیری مہربانی، تو نے پھر ایک نئی زندگی بخش دی ہے، میں پھر کاروبار حیات میں چل نکلا ہوں، تو اس کا شروع، اس کا آغاز میں پھر تجھے تیری بارگاہ میں سجدے سے نیاز مندی سے کر رہا ہوں۔ تو یہ ذکر کی مختلف شکلیں ہیں۔ سو جتنی بھی ہماری عبادات ہیں، ریاضتیں ہیں، یہ ذکر کے زمرے میں آتی ہیں۔ ایون کہ شکر بھی بندہ جس وقت کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ذکر شامل اور شاغل ہوتا ہے۔ احادیث پاک اور قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں اس ذکر کے بارے میں، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے بالکل اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں جو بات عرض کی ہے، اسی لیے فرمایا ذکر کرنے والا، یعنی جتنی میں نے شکلیں عرض کی ہیں، اگر بندہ ان میں سے ایک کو دو کو بھی وہ جاری رکھتا ہے تو فرمایا یہ بندہ زندوں میں شامل ہے۔ اس کا نام غفلت شیاروں میں نہیں لکھا جائے گا کہ نرئی غافل ہے، نہیں لکھا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی یاد میں شکل میں یاد کر رہا ہے۔ اور ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جس وقت مثلا ہم اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو کہ میں نے کہا یہ ذکر کا ایک جز ہے، ایک شکل ہے، تو ان تمام اذکار کا فائدہ جو ظاہری انسان کے جسم کو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ دماغ کو نہیں، آنکھوں کو نہیں، زبان کو نہیں، اس تمام کا فائدہ اصل دل کو پہنچتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اے جہان میٹھا تے اگلا کیا ڈٹھا۔ چکر یہ ہے کہ جب ہم میٹھی کوئی چیز کھاتے ہیں زبان کو پتہ چلتا ہے، ذائقہ چکھتی ہے، وہ کہتے ہیں میٹھی چیز کھائی ہے۔ روٹی کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کچھ کھایا ہے۔ پانی پیتے ہیں ٹھنڈا لگتا ہے بھی کچھ پیا ہے۔ لیکن جب ہم کوئی ایسی نیکی کرتے ہیں، نہ تو زبان کو میٹھی لگ رہی ہوتی ہے، نہ پیٹ کو بھر رہی ہوتی ہے، اب ظاہر ہے کہ مادی دنیا میں اس کا کوئی احساس نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہمیں اس کی قدر بھی۔ اب یہ سیم ایسے ہی ہے کہ میری جیب میں پاکستان کے اگر 500 کا نوٹ بھی ہے، اب میں یہاں کسی بھی وہ دکان پہ چلا جاتا ہوں، وہ دیتا ہوں، وہ مجھے اس کی نہ تو وہ گوبھی کا پھول بھی نہیں دیں گے، چاہے وہ 500 کا نوٹ ہی کیوں نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ بے قدر ہے، بے قیمت ہے، حالانکہ نوٹ ہے۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا، اس 1000 کا ہو کیوں نہ ہو، 5000 کا بھی نوٹ کیوں نہ ہو، وہ بے قدر ہے، یہاں اس کو کوئی دکاندار نہیں لے رہا ہے۔ کیوں وہ بے قدر ہو رہا ہے؟ اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کا ویٹ کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بازار ہی نہیں ہے جہاں اس نے چلنا ہے۔ تو ہر سکہ اس جگہ بے قدر ہوتا ہے جہاں اس کی جان پہچان نہیں ہوتی، جہاں کا وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ ذکر، یہ فکر، یہ اس دنیا کا سکہ ہے نہیں۔ اس سکے کا پہلی مارکیٹ قبر ہے، اس کے بعد اس کی منڈی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جہاں اس کی منڈی لگے گی وہاں پھر چھوٹے چھوٹے یہ پینی وہاں پینی سے میری مراد یہ ہے کہ کسی کو پانی پلایا تھا، اب وہاں یاد آئے گا اوہ کاش کے ایک کی جگہ 2 ہی پلائے ہوتے۔ وہاں اس پینی کا ایون کے چلتے چلتے کی ضرورت نظر آیا تو آپ نے پاؤں سے ادھر کر دیا کہ کہیں کسی کو لگ ہی نہ جائے۔ کیلے کا چھلکا پڑا تھا اس خیال سے کہ کہیں کوئی بچے ہی نہ گر جائے۔ اب اس کو بندہ یاد کرے گا، تھی ہے تو پینی، لیکن یہ جس وقت پینی شیخ سعدی کی طرح کچھ پینی بھی نہیں ہوگی جیب میں، پاؤں جلنے لگیں گے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، یہ ایک لطیفے کا لطیفہ ہے،
दिमाग भी ताज़ा हो जाएगा, बात भी समझ में आ जाएगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जब बैठते मेरी तरह तो वो कहते थे क्या लोग पैसे के पीछे पागल हुए हैं, बड़े अहमक हैं वगैरह वगैरह। अब उन्होंने इतने वाज किए पैसे के खिलाफ कि नफरत अपने दिल में तो थी, दूसरों के दिल में भी भर दी। एक दिन निकले सफ़र में, सख्त किस्म की गर्मी थी, जूता जो था इत्तेफाकन टूट गया। अब जब जूता टूटा तो उन्होंने उसको जोड़ने मोड़ने की कोशिश की, जोड़ ना सका। पहुंचना जरूरी था, दरख्त में सायादार नहीं था रास्ते में। अब 4 कदम चले और पाँव जले। अब जब पाँव जलने लगे, थोड़ी दूर गए तो भूख भी शदीद हो गई। अब एक की बजाय 2 मुसीबतें जमा हो गई, उधर भूख की आग और उधर नीचे जमीन तपी हुई, उधर पाँव जले। अब जिसको कहें कि मुझे कोई पैसा दो, अब उधार भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि चलते चलते उन्हें एक सुराख वाला पैसा, पहले लोग गले में डालने के लिए पैसे में सुराख करके गले में डाल लिया करते थे, ये भी एक टोना होता था टोटका से। तो अब वो सुराख वाला पैसा एक मिल गया। अब उसको कभी इस आंख पे रखें, या वाज हो रहे थे उसके खिलाफ, या उस आंख पे रखें, फिर उसे चूमें, फिर उसे सीने से लगाएं। अब उसे कहें फारसी में उसको कि तू खुदा नहीं वलै काज़ियुल हाजाती, तू खुदा तो नहीं है लेकिन तू जरूरतें बड़ी पूरी करता है। अब उन्हें पता कब चला, जब उसकी मार्केट का, उसके वेट का पता चला कि इससे रोटी भी मिलती है, इससे जूता भी मिलता है, इससे पाँव जले तो जूता भी मिल जाएगा, ये न हो तो भूख की आग भी नहीं बुझती है। तो जो सिक्का, ये नेकियां, ये अल्लाह अल्लाह हम बैठ के, लोग कहते हैं पागल हैं, घर से भागे हुए लोग हैं, अब इनको घर में सुकून नहीं मिलता तो भाग के आ जाते हैं। अब इनको कोई, ये सारे लोग आराम से बैठ के खुश गप्पियां कर रहे हैं और ये भागे जा रहे हैं मस्जिद। तो फिर तरह तरह की बोलियां, ये है नहीं रे मस्जिद तोड़। अब ये बोलियां इस दुनिया में इसलिए लग रही हैं कि उनको भी पता नहीं, देखा हमने भी नहीं है, लेकिन जिस वक़्त वो औसन कब्रां ते लगसन खबरां, जब वो मार्केट खुलेगी और इस भाव का पता चलेगा, अब वहां फिर हाथ मसलेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ये दुनिया दारुल अमल है, इस दुनिया में कुछ कर लो, आगे नतीजे निकलेंगे। लेकिन नतीजे क्योंकि देखे नहीं है, और हमारी बीमारी ये है कि देखे बिना हम मानते नहीं है। लेकिन कदर उसी की होगी जो बिन देखे कर लेगा, मान लेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमें थोड़ी थोड़ी भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि उसी की तौफीक से है। तो बाकी ये दुनिया का मामला ये औखा सौखा गुजर जाएगा। किसी ने कहा दोष पर कमली हो या शाल गुजर जाती है, सूखी रोटी हो बमै दाल गुजर जाती है। गो अमीरों की गुजरती है बड़ी इज्जत से, गरीबों की बहरहाल रुकता नहीं है, वक्त गुजर जाएगा। ये बड़ा सारा कोट पहने गुजर जाएगा, ऊपर रुमाल शुमाल लपेट लें गुजर जाएगा, ना हो ये तो इसके बगैर भी वक्त नहीं रुकेगा, ये गुजर जाएगा। लेकिन जहाँ हिसाब किताब शुरू होगा वहाँ सख्त मुश्किल होगी। इसीलिए हम लोग जर्री इसलिए हैं कि हम हैं नाबीने। जो लोग आंखों वाले थे वो कांपते रहते थे। वो लोग हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कहते हैं मैं सजदा खुदा को तब तक नहीं करता जब तक मैं उसका मुशाहिदा न कर लूं। अब इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन नमाज का वुजू करते थे तो रंग बदल जाता था। अब बंदा ये पूछे कि भी आप तो बख्शे बख्शाए लोग हैं, तो ये हालत क्यों है, कांप रहे हैं? फिर ये नहीं कि फिर सबका हाल यही है। हजरत फारूक आजम परिंदे को देखना तो रो रहे हैं, डर रहे हैं, और उसको कह रहे हैं कि काश के मेरी माँ ने मुझे जन्म ही न दिया होता, मैं तेरी तरह होता, कम से कम हिसाब से तो बच जाता। डाल डाल तू बैठा है, इधर कभी इस डाली पे, कभी उस डाली पे, कभी उस टहनी पे। असल में वो लोग आंख वाले थे, उन्हें आगे सब कुछ वो मार्केट दिखाई दे रही थी। हम नाबीने लोग हैं, इसलिए जरी है, जो मुंह में आता है कह लेते हैं। क्यों कहते हैं?
اس لیے کہ آنکھوں سے آگے حساب کتاب نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے جرت اور بے باکی ہے۔ اگر آگے معاملہ نظر آئے، حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے لخت جگر تھے، ان کے بارے میں ہے کہ ابھی پانی کو دیکھتے وضو کے لیے اور پورا جسم ایسے خوف خدا سے تھر تھر رہا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ بینا تھے، آنکھوں والے تھے، دیکھتے تھے۔ ہم بے باک ہیں، ہم جرتیں کر جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نابینے ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ جو اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے ہوتی ہیں، یہ بھی اسی کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں سراپا التجا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دیے رکھے۔ اس کے وعدے سارے سچے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو وہ برے کام کو مٹاتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دینے والا اتنا بڑا سخی ہے۔ اس کا یہ وعدہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کوئی اچھی باتوں کی محفل ملے، وہاں کوئی کھانے کو ملتا ہے نہیں ملتا، کوئی بات اگر سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، وہ سب اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ صرف بیٹھنے سے بھی کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو تقریباً وہ کہتے ہیں اگر ایک اچھی مجلس میں خلوص نیت سے بندہ بیٹھ گیا، سمجھ میں آیا نہیں آیا، اس کی 3 لاکھ بری مجلسوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مثلا جب جا کے بندہ بیٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں نا چنگے یار دی یاری تے جیوں دکان اتاراں، سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے یار دی یاری جیوں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین۔ ہوں تسی لوہار دی دکان تے جا بیٹھو تے اتھے تسی انج کر کے بیٹھو، انہیں جس وقت چکا چلانا ہے تو چنگاری آنی ہے۔ اب چنگاری آنی ہے تو 2 کام ہوں گے، کپڑوں کو بھی سوراخ کرے گی اور کالک بھی حصے کی وہ بھی آ جائے گی، کپڑوں سے لے کر منہ تک وہ اپنا کام کر جائے گی۔ عطار کی دکان پہ جا بیٹھو، آپ سودا نہ لیں، خوشبو تو مفت ہے۔ تو اسی لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ ہم بیٹھ جاتے ہیں 4 منٹ 5 منٹ بیٹھنا چاہیے، بلکہ صرف بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ آؤ ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے اور کہتے آؤ لوگو، نبی پاک کی وراثت مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اب کچھ تو وہ ہوتے تھے جو جانتے تھے، کچھ نوے جو آتے تھے بازار میں چھابڑی فروش وغیرہ وغیرہ، وہ کہتے چلو بھئی مفت میں جو بانٹ رہی ہے تو بھاگو۔ اب آگے آئیں تو دیکھیں کہ بھی وہاں 8-10 لوگ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ وہی خیر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ باہر جا کے ابو ہریرہ کو انہوں نے پکڑ لیا کہ تو کہہ رہا تھا اندر کوئی بانٹ رہا ہے، اندر تو کچھ بھی نہیں بانٹ رہا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بندے شندے تھے؟ کہا تھے۔ کہا بے وقوفو، وہی تو وراثت تھی نبی کی جو بٹ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تم وراثت کیا سمجھو ہو کہ حلوہ بٹے تو وراثت بٹتی ہے؟ نہیں، تو یہ وراثت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی وراثت 4 چیزیں تھیں، اس کی یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو انہی کا یہ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب